अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। शहज़ादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मंतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज़ वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलका के पास जाकर बैठ जाता और शहज़ादी को देख देख कर मुस्कुराता था। मलका ने उससे कहा भी कि वो शहज़ादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहज़ादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर ना पड़े। शहज़ादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग शहाबी और बाल सुनहरी थी। वो रोती थी तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जलतरम बजने लगे हों। उसकी हंसी की आवाज़ कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में नहीं लगता था। उसका तमाम ध्यान शहज़ादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहज़ादी सुल्ताना की परवरिश बड़े नाज और नाम से हो रही थी। उसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से उसके लिबास बनाते थे। उसकी हिफाजत के लिए एक कनीज़ रखी गई थी जो हर वक्त उसके आसपास रहती थी। रात को बिस्तर पर मलका एक कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर, और बीच में सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर, दूसरी मलका पर रखकर बेखबर सो जाती थी। शहज़ादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी, और इस लाड प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया था। वो काफ़ी बदतमीज़ हो गई थी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज़ पसंद न होती तो उसको फेंक देती। मलका से चीख कर बात करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद ना आती तो दांत पीसकर उसकी चुटकी भर लिया करती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलका का कहा नहीं मानती थी, बादशाह भी उसे कुछ कहता तो वो उसकी बात भी नहीं मानती थी। बादशाह और मलका ने उसे नज़रअंदाज किया कि वो बच्ची थी और इकलौती भी थी। शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी, मगर बादशाह का माह था उस दिन ठंड का, जब अपनी 16वीं सालगिरह की तरकीब में गुस्से में आकर उसने केक को ज़मीन पर गिरा दिया। उस तकरीब में वज़ीर, मुशीर सब अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहज़ादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मलका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहज़ादी को डांटा तो शहज़ादी उससे बदजुबानी करने लगी। उसने मेज़ पर रखे हुए मशरूबों के प्याले ज़मीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। राया में ये बात फैल गई कि बादशाह इतना अच्छा है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चिड़चिड़ी, बददिमाग और बद इखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानों में ये बातें पड़ने लगी थी। वो बहुत गमज़दा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके और मलका के लाड प्यार ने शहज़ादी को दो कौड़ी का कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़ये के बाद बादशाह और मलका ने शहज़ादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहज़ादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर आज तक उसने खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुपचाप देखकर एक रोज़ उसके वफादार और अक्लमंद वज़ीर ने कहा, जापना, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, इनको ठीक करने के लिए कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहज़ादी साहिबा की शादी कर दें। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, बदतमीज़ लड़कियों से कौन शादी करता है। शहज़ादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वज़ीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जापना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वज़ीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वज़ीर बोला, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें।
بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خودسر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کہا، ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس کے برے رویے سے بہت تنگ تھی۔ بے روحی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے، شہزادی کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے؟ اس کی بدمزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کی آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو الگ کر لیا اور دونوں کمرے میں بیٹھ کر چپکے باتیں کرنے لگے۔ بعد میں بادشاہ کے حکم پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو غصے سے لال ہو گئی۔ ہاں ہاں، کر دیجئے میری شادی، میں خود یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی۔ نہ ڈول بجے، نہ آتش بازی کی گئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ وہ رخصتی کے وقت روئی بھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس کا تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ جب وہ بگی میں بیٹھی تو اس نے غصے سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ ایک بہت حسین اور خوبصورت جوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے روحی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ وہ بالکل سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگی رک گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان نیچے اتر گیا، لیکن شہزادی نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نوجوان غصے سے بولا، شہزادی صاحبہ، اب اتر بھی جاؤ، یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، اب سکھ کا وقت آ گیا ہے۔ شہزادی ہکا بکا رہ گئی کہ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا۔ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، غلط نہ سمجھو۔ میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے بگی سے نیچے اترتے ہوئے کہا تو لکڑہارا ہنسنے لگا۔ تو تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جیسی بدتمیز اکڑ مزاج لڑکی کی شادی کسی شہزادی سے ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو؟ میں تو منہ پر کہہ رہا ہوں، لوگ تو تمہیں پیٹھ پیچھے بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں، میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے کبھی شادی کرنے کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈالی ہے، اب یہ مصیبت زندگی بھر بھگتوں گا۔ لکڑہارے کی توہین آمیز باتیں سن کر شہزادی نے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہارا اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے کہنے لگا، تم نے اگر رونا دھونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر، چیتے، بلے دن کو تو نہیں مگر رات کو ضرور باہر نکلتے ہیں۔ اس کی یہ دھمکی فائدہ مند ثابت ہو گئی۔ لکڑہارا
اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑا اس کا صحن تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی صحن میں جا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارا باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کرنے لگا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران شہزادی بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر اماں حضور اور ابا حضور نے جو میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں ہے۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی یہ تم بھول گئی ہو؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ تم اکلوتی تھی، انہوں نے تمہیں بے حد پیار کیا، تمہاری لاڈ پیار سے پرورش کی، ہر وقت تمہاری ہر بات کو مانتے تھے اور ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ تم نے اس کا کیا صلہ دیا؟ اپنی منمانی کرنے لگی اور منمانیاں بڑھ کر بدتمیزیوں میں تبدیل ہوگی۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ضد کرتے بچے اچھے بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتے ہوئے واہیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو بیل کے آگے ڈال دوں تاکہ وہ ان کو خوب ٹکرے مارے اور ٹکرے مار مار کر انہیں مزہ چکھائے۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بےزتی کر رہے ہو، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد نہیں تم نے سالگرہ والے دن کیا کیا تھا؟ لکڑہارے نے اسے یاد دلوایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہاں تو اس وقت کوئی لکڑہارا نہیں تھا۔ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بد دعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، وہ کس سے کتنی محبت کرتے تھے، مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے مل جائیں، ہمارے گھر کے اخراجات اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک چل جائیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، حج کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا، اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے انہیں خریدنے آئے تو انہیں فروخت کر دیا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک لکڑہارے کی اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی۔ اسے اپنی اماں اور ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے بچے سے، نان بائی کی دکان سے بنوائی ہیں، مجھے تو کچھ پکانا بھی نہیں آتا۔ شہزادی کا منہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہارا شوہر کیا سوچے گا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اس سے ابھی تک کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، لیکن مرغیاں اس کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئیں۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت اور کرختگی بھی نہیں نظر آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل سے تمہارے لیے توڑا ہے۔ اس نے خوش ہو کر ان کو اس سے لے لیا اور کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بج رہے ہوں۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے، اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں، وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں۔ کبھی بھی نہیں۔ تم وہاں جاؤ گی تو وہیں رہ جاؤ گی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، میں تو ان سے مل کر واپس آ جاؤں گی نا، میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کی ایک زور کی چیخ مارے، مگر اس نے ضبط کیا اور کہا، میں تمہیں کل لے جاؤں گا
لیکن جنگل نہیں گیا تو پھر پیسے نہیں ملیں گے نا۔ اس کی بات پر وہ بولی، تم اس کی فکر مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی تھی جو محل میں میرے کمرے میں ہیں، میں وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل میں پہنچ گئے، اسے دیکھا تو ملکہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ شہزادی ملکہ سے گلے رکھ کر رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا نا، اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا نا، میں وعدہ کرتی ہوں اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے بھی شہزادی کو محبت سے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بولا کہ خوشی ہے تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادے بابر، ہم تمہارے مشکور ہیں کہ شہزادی کو رائے راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اسے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کی تعظیم کی۔ یہ بولا، میری خوش قسمتی ہے بادشاہ سلامت کہ مجھے شہزادی جیسی اچھی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ پیچھے کھڑی ہو کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، وزیر نے ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادے بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادے بابر ایک بہت ہی ذہین نوجوان ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں شہزادی کی اس تبدیلی سے۔ ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ شہزادے نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگ لی تھی جس کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے اشرفیاں بھی تقسیم کی۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادے بابر سے کہا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں ہیں اور محلے میں وہ لڑکا رہتا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ شہزادی کی باتیں سن کر بادشاہ مسکرانے لگا۔ دوبارہ تو ان کو وہاں نہیں بھیجا، مرغیاں اس سے محل میں ہی منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے، اور وہ لڑکا جو بازار سے شہزادی کو چیزیں لا کر دیتا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے اس کے لیے بھجوائے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک میں روانہ ہو گیا، اور پھر وہ وہاں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔